Welcome to Sarhad Yunani Tibia Medical College. FTJ यानी फाजिल अल-तिब वल-जुराहत के 4 साल कोर्स के वीडियो लेक्चर के साथ ये वीडियो लेक्चर्स नेशनल काउंसिल फॉर तिब हुकूमत पाकिस्तान के मंजूर शुदा निसाब के मुताबिक तैयार किए गए हैं। हम इल्मुल अदविया यानी हर्बल मेडिसिन के बारे में सीख रहे हैं। ये हमारा 7वां लेक्चर है। हम अपने आज के लेक्चर में पॉइजन यानी खालिस जहर या सम मुतलक के बारे में पढ़ेंगे। जहरीले असरात वाली अद्वियात या दवाए समी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम त्रियाक और फादे जहर या एंटीडोट के बारे में सीखेंगे और फिर आखिर में दवाओं का अपने दर्जात पर कायम रहते हुए मिकदार की कमी बेशी के साथ जिस्म पर जो असरात मुरतब होते हैं उनके बारे में सीखेंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आगे बढ़ने से पहले मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँचते रहें। सबसे पहले आज के लेक्चर में हम खालिस जहर या सम मुतलक के बारे में पढ़ेंगे। सम जहर को कहा जाता है जिसकी जमा समूम है, इंग्लिश में इसको पॉइजन कहते हैं। यहाँ पे आपको स्क्रीन में खतरे का निशान दिखाया गया है, यानी ये वो चीज़ है जो इंसानी ज़िंदगी के लिए, इंसानी सेहत के लिए मौलिक है, मुज़िर है और ये हलाकत का बायस बनने वाली चीज़ है। एक मालिज को, एक तिब के तालिब इल्म को इसके बारे में अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि जहर क्या चीज़ है, जहर किस तरह से जिस्म पे असर अंदाज होती है, किस तरह के असरात मुरतब करती है और किस तरह से जिस्म के अंदरूनी आज़ा के अफ़ाल को मुअत्तल करती है और हलाकत का बायस बनती है। तो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, सम जहर या पॉइजन ऐसी चीज़ है जो अपने ज़ाती असरात यानी सूरत नोया से जिस्म पर असर अंदाज होती है और हलाकत का बायस बनती है। जहर की मामूली सी मिकदार भी इंसान को हलाक कर देती है। इसकी मिसाल पब्लिक मैसेज की वजह से यहाँ पे आपको इसके नाम नहीं बताएंगे, आप कुतुब का मुतालिया कर लीजिए, वहाँ पे आपको जहरों की मिसालें मिल जाएंगी। जहरें इंतहाई ख़तरनाक होती हैं। जहरें मुख्तलिफ तरह से हमारे जिस्म पर असर अंदाज होती हैं। बहुत सारे जहर मुख्तलिफ जानवरों के काटने से हमारे जिस्म पर असर अंदाज हो सकते हैं, जैसे अगर सांप काट ले, बिच्छू काट ले या इस तरह से कोई और जहरीला जानवर इंसान को काट ले तो उसके जहर इंसानी जिस्म पर बहुत बुरे असरात मुरतब करते हैं। अगर बर वक्त उनका तदारक न किया जाए, बर वक्त उनका अजाला न किया जाए तो मौत तक भी नौबत पहुंच जाती है। इसके अलावा जहर आबो हवा से जो हमारे जिस्म में मुंतकिल होते हैं वो सांस के ज़रिए भी हमारे जिस्म में मुंतकिल होते हैं। केमिकल मिले पानी जो आलूदा हो चुका होता है उसके पीने से भी हमारे जिस्म में ये दाखिल हो जाते हैं। फिर हमारी जिल्द के ज़रिए बहुत सारे जो जहर हैं वो हमारे जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। इसके अलावा एक आम बात जो एक तिब के तालिब इल्म को समझनी चाहिए, बहुत सारे जहर हमारे जिस्म के अंदर ही पैदा हो जाते हैं। जब हम मुसलसल किसी ऐसे आलूदा माहौल में रह रहे होते हैं या कोई आलूदा या नाकस ग़िज़ा का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हमारे जिस्म में अगर कोई फसाद पैदा हो जाए उस नाकस ग़िज़ा के इस्तेमाल से या उस आलूदा माहौल में रहने से, तो वो फसाद बाज़ औक़ात बिगड़ कर जहर की सूरत अख्तियार कर लेता है और इंसानी जिस्म के अंदरूनी आज़ा के अफ़ाल को बुरी तरह से मुतासर करता है। बाज़ औक़ात इस हद तक ये जहरीले असरात की नौबत चली जाती है कि इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है। जहरों को बतौर दवा इस्तेमाल नहीं किया जाता है इस वजह से कि जहरें फौरी तौर पर इसकी मामूली सी मिकदार भी इंसान को हलाक करने का बायस बन सकती है। फिर जहर अपने जुल्खासा असरात से यानी जहरों के खुसूसी असरात होते हैं जिनसे वो इंसानी जिस्म पर असरअंदाज होती हैं और नामालूम तौर पर इंसान को हलाक कर देने की इसमें कुव्वत होती है। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हम जहरीले असरात वाली अद्वियात या दवाए समी के बारे में पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि दवाए समी क्या चीज़ होती है। दवाए समी अमूमन चौथे दर्जे की अद्वियात होती हैं जो जहरीले असरात रखती हैं। ये अद्वियात अपनी मखसूस कैफियत से जिस्म पर असर अंदाज होती हैं। हमने अपने 5वें और छठे लेक्चर में अद्वियात के दर्जात के बारे में आपको बताया था कि अद्वियात के 4 दर्जात होते हैं, दर्जा अव्वल की दवा, दर्जा दोम की दवा, दर्जा सोम की दवा और दर्जा चहारम की दवा। दर्जा चहारम की दवा के बारे में मैंने आपको बताया था अपने 5वें लेक्चर में कि ये वो दवाएं होती हैं जो शदीद असरात मुरतब करती हैं, अपनी कैफियत से और सूरत नोया से जिस्म के निज़ाम को दरम बरम कर देती हैं और बाज़ औक़ात हलाकत का सबब भी बन सकती हैं। तो ऐसी अद्वियात जहरीले असरात रखती हैं, ये अपनी मखसूस कैफियत से जिस्म पर असर अंदाज होती हैं। और चौथे दर्जे की कुछ अद्वियात
خصوصاً ان ادویات میں شامل ہوتی ہیں۔ ان ادویات کے استعمال میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی ان دواؤں کو استعمال کرنے سے پہلے مخصوص تدابیر اختیار کی جاتی ہیں، ان کے زہریلے اثرات کو ختم کیا جاتا ہے یا کم سے کم ان کے اثرات کو کر دیا جاتا ہے مختلف پروسیس سے گزار کر۔ یہ ادویات مخصوص مقدار میں مخصوص مزاج کے مریضوں کو استعمال کروائی جاتی ہیں، اس وقت استعمال کروائی جاتی ہیں جب مرض اپنی انتہائی شدید حالت کو پہنچ چکا ہو، یعنی مرض کے آخری مدارج میں ہو مریض، تو اس صورت میں ان زہریلے اثرات والی یعنی چوتھے درجے والی ادویات کو استعمال کروایا جاتا ہے، لیکن استعمال سے پہلے پھر ان کو احتیاطی طور پر مختلف پروسیسز سے گزار کر ان کو مدبر کر دیا جاتا ہے اور ان کے زہریلے اثرات کو ختم کر دیا جاتا ہے یا کم سے کم کر دیا جاتا ہے۔ پھر ان کی مقدار معمولی مقدار میں استعمال کروائی جاتی ہے، یعنی زیادہ مقدار میں ان ادویات کو استعمال نہیں کروایا جاتا ہے اور بار بار ریپیٹ بھی نہیں کی جاتی ہیں۔ ان ادویات کے زہریلے اثرات کو ختم کرنے کے لیے جو عمل اختیار کیا جاتا ہے اس کو مدبر کرنا کہتے ہیں۔ جب ہم ادویہ سازی کے ٹاپکس پر پہنچیں گے وہاں آپ کو ادویات کے مدبر کرنے کے طریقے پریکٹیکلی بھی سکھانے کی کوشش کریں گے، اور جن پروسیس سے جن مراحل سے ان ادویات کو مدبر کیا جاتا ہے وہ تمام طریقے آپ کو سکھانے کی کوشش کریں گے۔ تو جو زہریلے اثرات والی دوائیں ہوتی ہیں ان میں سملفار، بیش، ازراکی، جمال گوٹا وغیرہ ہیں۔ یہ ادویات اپنی مخصوص کیفیت سے جسم پر اثر انداز ہوتی ہیں، ان کی کیفیت میں شدت پائی جاتی ہے اور اپنی شدید کیفیت کی وجہ سے ہی یہ جسم پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ مثلا اگر ایک دوا چوتھے درجے کی گرم ہے تو وہ جب استعمال کروائی جائے گی یا کی جائے گی بغیر احتیاطی تدابیر کے اختیار کیے ہوئے تو وہ جسم میں شدید گرمی پیدا کر دے گی، اتنی زیادہ حرارت پیدا ہو جائے گی کہ انسانی اعضاء میں تحلیل واقع ہو جائے گی، اور اس تحلیل کے نتیجے میں انسان کے جسم کے اعضاء ناکارہ ہو جائیں گے، ان کے افعال میں خلل پیدا ہوگا اور جسم میں ناقابل تلافی نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوگا۔ اسی طرح سے اگر کوئی دوا شدید خشک تاثیر رکھتی ہو، خشک کیفیت رکھتی ہو، تو وہ اگر بغیر احتیاطی تدابیر کے استعمال کر لی جائے تو وہ اپنی خشکی کی شدت کی وجہ سے جسم میں ایسے اثرات مرتب کر دے گی کہ انسانی جسم کے اندرونی اعضاء اکڑ جائیں گے، پٹھے اکڑ جائیں گے، اس کی رگیں سکڑ جائیں گی، نظام دوران خون متاثر ہو جائے گا، پھیپھڑوں میں آکسیجن کی ایکسچینج متاثر ہو جائے گی، اور بہت سارے ہمارے جو اندرونی اعضاء ہیں ان کے افعال میں خلل واقع ہونے سے اعضاء متاثر ہوں گے اور موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اس لیے ان ادویات کو استعمال کرنے سے پہلے تمام احتیاطی تدابیر کو اختیار کر لینا ضروری ہے، اور ان کو استعمال کرواتے ہوئے ساتھ مناسب اصلاح کرنے والی دوا ہوتی ہے وہ بھی اس کے ساتھ استعمال کر لینی چاہیے تاکہ اس کے کسی قسم کے منفی اثرات جسم پر اثر انداز نہ ہوں۔ یہاں یہ سوال آپ کر سکتے ہیں کہ جب یہ دوائیں اتنے زہریلے اثرات رکھتی ہیں تو یہ کیوں استعمال کروائی جاتی ہیں؟ تو اس کا جواب یہی ہوگا کہ یہ دوائیں صرف ضرورت کے وقت اس وقت استعمال کروائی جاتی ہیں جب مرض کا ازالہ کسی دوسری دوا سے ممکن نہیں ہوتا ہے، تو ایک ماہر معالج اپنی سمجھ کے مطابق مریض کے مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑی سمجھداری کے ساتھ اس دوا کو استعمال کرواتا ہے، اور اس کے دوا کے استعمال سے مرض کی وہ جو انتہائی سٹیج ہوتی ہے، جو شدت ہوتی ہے، وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اس لیے ان دواؤں کا استعمال ضروری ہوتا ہے۔ بعض مراحل میں ایک معالج کے لیے ان دواؤں کو استعمال کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ بات میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ چوتھے درجے کی ادویات کو قابل استعمال بنانے سے پہلے انہیں مدبر کیا جاتا ہے یا دیگر طریقوں سے قابل استعمال بنایا جاتا ہے۔ اب دوستو ہم نے زہروں کے بارے میں پڑھا اور زہریلے اثرات رکھنے والی دواؤں کے بارے میں پڑھا، تو ایک معالج کی حیثیت سے، ایک طب کے طالب علم کی حیثیت سے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب کوئی زہر انسانی جسم میں داخل ہو جائے یا وہ اپنے اثرات مرتب کرنے لگے یا وہ جسم کو خطرناک یا مہلک اثرات اس سے پیدا ہو جائیں تو اس کا ازالہ کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ اب ایک معالج کو مکمل آگاہی ہونی چاہیے کہ وہ کس طرح سے ان کا ازالہ کر سکتا ہے۔ تو وہ چیزیں جو جسم میں پیدا ہونے والے زہریلے اثرات کو رفع کریں، جسم میں داخل ہو جانے والے جو زہر ہیں ان کے اثرات کو ختم کر دیں، انسانی جسم کی، قلب کی، روح کی حفاظت کر دیں، انسانی زندگی کی حفاظت کر دیں اور انسانی قوت کو بحال کر دیں، ایسی دواؤں کو تریاق یا فاد زہر کہا جاتا ہے۔ انگلش میں اس کو اینٹیڈوٹ کہتے ہیں۔ یہ معدنیات ہو سکتی ہیں، یہ حیوانات سے حاصل کردہ چیز ہو سکتی ہے، یہ نباتات سے حاصل کردہ چیز ہو سکتی ہے۔ یہ چیزیں زہروں کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے اور انسانی جسم، انسانی زندگی کی حفاظت کرنے کے لیے استعمال کروائی جاتی ہیں۔ اگر یہ مفرد دوا ہو
یعنی یہ اکیلی دوا بطور اینٹیڈوٹ کے استعمال کی جائے، زہر کا اثر ظاہر کرنے کے لیے استعمال کی جائے تو اسے فادح زہر کہا جاتا ہے، جبکہ اگر یہ مرکب شکل میں استعمال کی جائے تو اس کو تریاق کہا جاتا ہے۔ یعنی اگر اکیلی کوئی دوا زہروں کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے استعمال کی جائے گی تو اسے فادح زہر کہا جائے گا، اور اگر ایک سے زائد ادویات کو ملا کر اکٹھا مرکب کی صورت میں اس زہر کے ازالہ کے لیے استعمال کروایا جائے گا تو اسے تریاق کہیں گے۔ تو یہ دو مختلف ٹرمز ہیں، آپ طب کے طالب علم ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ دو ٹرمز کب استعمال ہوتی ہیں اور ان کا کیا مقصد ہے۔ جب مفرد دوا کا ذکر آئے گا جو زہریلے اثرات کو ختم کرے گی تو اسے فادح زہر کہیں گے۔ فاد کے معنی توڑنے کے ہیں، یعنی زہر کے اثرات کو توڑنے والی دوا، اس لیے اسے فادح زہر کہا جاتا ہے۔ یہ مفرد دوا ہوتی ہے، اس میں زہرمورا اینٹیڈوٹ ہے، یہ بطور فادح زہر استعمال کیا جاتا ہے، یعنی مفرد ہی یہ زہروں کا تریاق ہے۔ تریاق لفظ یہاں پہ اس کے ساتھ جڑتا نہیں ہے، فادح زہر اسے کہیں گے، لیکن عموماً ہم عام زبان میں تریاق ہی لفظ بولتے ہیں، تو اس لیے آپ اس کو تریاق سمجھ لیں۔ زہروں کا یہ تریاق ہے، یعنی تمام قسم کے زہروں کے اثرات کو یہ ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو تریاق لفظ جیسے میں نے آپ کو بتایا، جب ایک سے زائد ادویات کو زہریلے اثرات کو ختم کرنے کے لیے انسانی جسم، انسانی زندگی، صحت، قلب اور روح کی حفاظت کرنے کے لیے استعمال کروائی جائیں مرکب کی صورت میں، تو وہ جو مرکب ہوگا اس کو تریاق کہیں گے۔ تریاقوں کی مثال میں تریاق فاروق، تریاق ثمانیہ اور تریاق اربع وغیرہ ہے، یہ ہماری قرآبادینی نسخے ہیں۔ یہ تریاق زہروں کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے کتابوں میں موجود ہیں۔ ہم آگے جب اپنے سلیبس کی جانب بڑھیں گے، ان ٹاپکس کی طرف آئیں گے تو آپ کو ان کے تمام مرکبات کے بارے میں آگاہی فراہم کریں گے۔ تو معدنی جو فاد زہر یا تریاق ہوگا وہ زہرمورا ہوگا، اور اس کے علاوہ نباتاتی یعنی پودوں سے حاصل ہونے والے جو اینٹیڈوٹ یا تریاق ہیں ان میں جدوار اور نرجیل دریائی وغیرہ شامل ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو زہروں کے تریاق کے طور پر زہروں کے اثر کو زائل کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ ان کے استعمال، ان کے مزاج، ان کی کیفیات آگے جب ہم اپنے ٹاپکس کی طرف جائیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ یہ کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہیں۔ پھر آج کے لیکچر میں ہم دواؤں کا اپنے درجات پر قائم رہتے ہوئے ان کی مقدار کی کمی بیشی کے ساتھ جو اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے 5ویں اور 6ٹھے لیکچر میں پڑھا تھا کہ دواؤں کے 4 درجات ہوتے ہیں، پہلے درجے کی دوا، دوسرے درجہ کی دوا، تیسرے درجہ کی دوا اور چوتھے درجہ کی دوا۔ ایک ہی درجہ کی دوائیں اپنے اثرات کے لحاظ سے تو اپنے درجات پر قائم رہتی ہیں، لیکن مقدار خوراک میں کمی بیشی سے دواؤں کے اثرات بدل جاتے ہیں۔ یعنی جب کسی ایک درجہ کی دوا کو اس کی مقررہ مقدار میں استعمال کروایا جائے گا تو اس کی کیفیت یا اس کے اثرات جسم پر کچھ اور ہوں گے۔ اسی درجہ کی وہی دوا اگر زیادہ مقدار میں استعمال کروائی لی جائے تو اس کے جسم پر اثرات بدل جائیں گے، وہ اس سے زیادہ اثرات جسم پر مرتب کرے گا۔ یہاں پہ ریون چینی کی آپ کو مثال دی گئی ہے۔ ریون چینی کی تھوڑی مقدار یعنی 125 ملی گرام سے لے کر 250 ملی گرام تک اگر استعمال کروائی جائے تو یہ معدہ کو طاقت دیتی ہے، لیکن اگر یہی ریون چینی 1 گرام سے 2 گرام تک استعمال کر لی جائے، یعنی 1000 ملی گرام سے 2000 ملی گرام تک کی خوراک اس کی استعمال کر لی جائے تو یہ جسم پر موصل اثرات مرتب کرتی ہے، یعنی نظام اخراج کو تیز کر دیتی ہے۔ تو دواؤں کا اپنے درجات پر قائم رہتے ہوئے ان کی مقدار خوراک سے کمی بیشی یہی ہے کہ ایک ہی دوا، یعنی ایک دوا وہ ایک ہی درجے میں ہوگی، یا وہ پہلے درجے کی دوا ہوگی یا دوسرے کی ہوگی یا تیسرے درجے کی ہوگی یا چوتھے درجے کی دوا ہوگی۔ تو اب پہلے درجے کی دوا کی اگر مقررہ مقدار 1 گرام ہے یا 1 ماشا ہے تو 1 ماشا تک اس کی کیفیت یا اس کے اثرات جسم پر کچھ اور ہوں گے۔ وہی دوا اگر 3-4 ماشے تک استعمال کر لی جائے، 2.5 ماشا 2 ماشا تک استعمال کر لی جائے تو اس کے اثرات جسم پر بدل جائیں گے۔ اسی طرح سے کسی دوسرے درجے کی دوا کی مقدار کا بھی اسی طرح سے جسم پر اثرات ہوں گے، یعنی وہ قلیل مقدار میں اس کے اثرات کچھ اور ہوں گے اور کثیر مقدار میں یعنی زیادہ مقدار میں اس کے اثرات جسم پر بدل جائیں گے۔ پھر تیسرے درجے کی دوائیں اور چوتھے درجے کی دوائیں تو ویسے بھی انتہائی قلیل مقدار میں استعمال کروائی جاتی ہیں، تو ان کی قلیل مقدار جسم میں مطلوبہ نتائج مرتب کرتی ہے اور مرض کا ازالہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر انہی تیسرے اور چوتھے درجے کی ادویات کو زیادہ مقدار میں استعمال کر لیا جائے تو ان کے اثرات جسم پر تبدیل ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات مہلک بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بات ایک طب کے طالب علم کو اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے کہ ایک ہی درجہ کی دوا
اس کی مقدار کے حساب سے جسم پر مختلف اثرات رکھتی ہے، اس لیے جو نسخہ میں مقدار تحریر ہوتی ہے، جو کتابوں سے تجربات سے ہم تک پہنچی ہے، اس مقدار کو ہمیشہ مد نظر رکھیں اور مریض کو اس کی مرض کے مدارج کے حساب سے جب دوا استعمال کروانی ہو تو مقررہ مقدار میں اس کی مرض کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے اس کی مقدار استعمال کروائی جائے۔ اسی دوا کو اگر بالفرض آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں کہ آپ کے پاس ایک ہی دوا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ قلیل مقدار میں قابض ہے جبکہ کثیر مقدار میں یہ موصل ہے، تو آپ کے سامنے اگر کوئی اس طرح کا مریض آ جاتا ہے جس کو آپ کو موصل دوا دینے کی ضرورت ہے، تو آپ کو پتہ ہے یہ اسی درجے کی دوا ہے اور اس کو میں اگر زیادہ مقدار میں استعمال کرواؤں گا تو یہ موصل اثرات مرتب کرے گی، تو آپ کی سمجھ کی وجہ سے، آپ کی دانائی کی وجہ سے، آپ کی حکمت کی وجہ سے وہاں پہ اکیلی دوا، مفرد دوا آپ کے کام آئے گی اور آپ اس کی مقدار کی کمی بیشی سے مرض ازالہ کرنے میں کامیاب رہیں گے۔ اسی طرح سے کافور کی مثال بھی لی جا سکتی ہے، یہ قلب کو تقویت دیتی ہے، باقی قوت کو تقویت دیتی ہے، مگر یہی کافور اگر زیادہ مقدار میں استعمال کر لی جائے تو یہ قوت با کو کمزور کر دیتی ہے۔ تو دوستو، مجھے امید ہے آج کے ٹاپکس آپ کو سمجھ آئے ہوں گے۔ آج ہم نے زہروں کے بارے میں، زہریلے اثرات رکھنے والی دواؤں کے بارے میں اور ان کے تریاق کے بارے میں پڑھا۔ ایک بار پھر اگلے لیکچر میں آپ کے سامنے کچھ نئے ٹاپکس کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ہمارے اگلے لیکچر کے ٹاپک ہوں گے ترکیب کے لحاظ سے دواؤں کے مزاج کی اقسام، اور پھر اس کے بعد اگلے لیکچر میں ہم ترکیب کے لحاظ سے مرکب القوا کی اقسام کیا ہیں، پھر مزاج ثانی یا مرکب القوا کی اقسام کے بارے میں اگلے لیکچر میں ہم پڑھیں گے۔ تو دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو لیکچر پسند آیا ہو تو میرے YouTube چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز بر وقت آپ تک پہنچتے رہیں۔